बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फसीउल्लाह भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारा गुफ्तगू जो है वो रवानी से चल रही है और कितना पुलों के नीचे से पानी बह रहा है ये तो सुनने वालों को अंदाज़ा होगा। हमें तो मतलब बीच में वक्त निकालना मुश्किल हो रहा है। सही बात। कि बड़ी तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं और दिलचस्पी इतनी है कि आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। अच्छा, मैं ज़रा सा तेज़ी से आगे बढ़ूँगा और एक चीज़ पूछना चाहूँगा, वो ये कि आपने जिन स्कूलों में पढ़ा उनका हल्का सा आपने तस्करा किया, और जिन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं या जिस स्कूल के साथ वाबस्ता हैं, जी। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या वजह है कि स्कूलों के अंदर बच्चों में निसाबी कुतुब के अलावा मुताले को इतना फ़रोग़ क्यों नहीं दिया जाता? उसकी वजह ये है कि मैं समझता हूँ बुनियादी वजूहात हमारे राजुल वक्त निज़ाम तालीम या स्कूलिंग सिस्टम के अंदर जो खामियाँ, जिसको आप कह सकते हैं कमज़ोरियाँ कह सकते हैं। बुनियादी कमज़ोरी एक तो ये है कि सबसे बड़ी कमज़ोरी वो ये है कि कमर्शलाइज हो चुके हैं, ये कारोबार बन चुके हैं। जब आप कारोबार की नीयत से आते हैं तो आप उससे सरमाया हासिल करना चाहते हैं, फिर मकासद जो है वो कुछ और नहीं होते, फिर सरमाया का उसूल होता है। तो जो तालीमी इदारा मिशनरी जज्बे के साथ चलेगा, दुनिया भर में ये हो रहा है, कोई भी कौम उठाकर देख लें, किसी भी मजहबी तबके को उठाकर देख लें, वो अपनी नस्लों को तैयार करते हैं अपने तयशुदा मकासद के तहत। चाहे अमेरिका का भी एक निज़ाम तालीम है, तो उसको कैसा शहरी चाहिए, वो अपना नज़रिया हयात जो उसका है उसके मुताबिक नज़रिया तालीम तय करता है, उसी के मुताबिक निज़ाम तालीम बनाता है, और निज़ाम तालीम के तहत फिर हिसाब तालीम उसकी बुनियाद के ऊपर और वो वक्तन फ़वक्तन उसको तब्दील भी होता रहता है। उस पर रिव्यू करते हैं कि भाई अब क्या चल रहा है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ गया तो उसके मुताबिक जो भी हालात उनके। तो हर कौम का, मुस्लिम माशरे का भी, इस्लाम का भी ऐसा ही होना चाहिए। तो हमारे तालीमी निज़ाम को भी, हमारे स्कूल खोलने वाला कोई फ़र्द स्कूल खोल रहा है तो सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि ये कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ये एक बामकसद एक्टिविटी है। कमर्शियल कोई एक्टिविटी करनी है तो जूतों की दुकान खोल ले, कोई और काम कर ले, किसी और गाड़ियों का कारोबार कर ले। तालीम जो है वो इस काम। नंबर 2 ये कि अगर कारोबार चले हो भी गया है, राइज हो चुका है, तो मकसद ज़िंदगी अगर आप अपने निज़ाम तालीम के अंदर लेकर नहीं आएंगे, अपने स्कूलिंग सिस्टम के अंदर बच्चे को नहीं देंगे, क्योंकि देखिए बुनियाद वहीं से पड़नी है बच्चे। ये सलीम मुग़ल साहब का इंटरव्यू भी आपने शाया किया, यहाँ पर आए, यहाँ तशरीफ़ लाए, मैंने ग़ालिबन उनसे सुना था, और जावेद चौधरी साहब का कॉलम पढ़ा था रफ़ीक के नाम से। उसने इसराइल के निज़ाम तालीम के बारे में लिखा। उसने कहा कि सबसे ज़्यादा जीनियस बच्चे को मज़हब की तालीम देते हैं ताकि वो अपनी कौम को मज़हब के ऊपर पाबंद कर सकें। और सलीम मुग़ल साहब ने बताया कि सबसे ज़्यादा हाई पेड सैलरी टीचर जो है प्राइमरी का उस्ताद होता है वहाँ पर, इसलिए कि वो कौम बना रहा है, वो नस्ल बना रहा है, वो बच्चे की बुनियादों को मजबूत कर रहा है। तो हमारे यहाँ तो ये मसला है। दूसरे के मकसद की कमी है। तीसरा ये है कि वालिदैन की तरबियत का भी कोई निज़ाम माशरे के अंदर नहीं है, और स्कूल जो है वो चूँकि कमर्शियल हो चुके हैं तो वो बस कहते हैं कि हम आपके बच्चों को तालीम दे दें। यानी सीधी बात ये कि तालीमी एक्टिविटी जो है वो चंद किताबें पढ़ा देने का नाम है। बच्चा स्कूल के अंदर और क्या कर रहा है उस असातिज़ा को इससे ताल्लुक़ नहीं है। एक अरसे से मेरा ख्याल है कि मैं सैकड़ों तालीमी इदारों के अंदर जाता रहा हूँ, और 15-20 साल से स्कूलों में प्रोग्रामात करने का मौका मिल रहा है। तो जो हाल है इस वक्त स्कूलों का, तो मैंने खुद एक स्कूल के अंदर गया, मैंने देखा कि इंटर की लड़की है जो टीचर के तौर पर मौजूद है, और 9 मैट्रिक के तलबा उसके साथ क्या कर रहा है, जो होटिंग होती, तो माशरा बिगाड़ की तरह। तो स्कूल को समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, मालिकान को समझना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, कैसी एक्टिविटी। तो सबसे बड़ा मकसद, जब मकसद नहीं होता तो फिर इस तरीके से बिगाड़ होता है। बामकसद निज़ाम नजरी इदारे जो चल रहे हैं वहाँ पर बच्चों की तरबियत पे फोकस हो, उनको देखें। आज का जो बच्चा मेरे इस क्लास रूम के अंदर बैठा हुआ है, मुस्तकबिल के अंदर वो कोई बड़ी शख्सियत बन सकता है। यानी कल का इकबाल मेरी क्लास में मौजूद है, मुस्तकबिल का इमाम गज़ाली मेरी क्लास में मौजूद है, इब्न तैमिया मेरी क्लास में मौजूद है। अगर ये उस्ताद समझना शुरू कर दे और स्कूल का निज़ाम तालीम समझना शुरू कर दे कि भाई, तो वो कितना हसास। अच्छा, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि यकीनन हमारा जो निज़ाम तालीम है उसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। और हमारे स्कूल जो हैं या हमारे तालीमी इदारे जो हैं वो, उनका बुनियादी नज़रिया जो है वो कारोबार है, तालीम नहीं है। मैं ये बात बिल्कुल 100% मानता हूँ। अच्छा, लेकिन तालीम देने में स्कूल या तालीमी इदारे का अपना किरदार है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उसी के साथ वाबस्ता असातिज़ा का ज़्यादा बड़ा किरदार है। बिल्कुल है। अब यहाँ मेरा सवाल ये है कि मुझे और आपको जो असातिज़ा मिले, जिन्होंने हमारी तरबियत की, जिन्होंने हमें राग़िब किया पढ़ने की तरफ, क्या
ہم نے ان بچوں کو وہ اساتذہ دیے جو ہم سے پڑھ رہے ہیں آج کل؟ میرا خیال ہے اس سے بہت کمی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ اسکول کمرشل ہیں تو تعلیم، دیکھیں اسکول میں کون استاد پڑھا رہا ہے، تعلیم کی طرف آ کون رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے کہ جس کو کہیں موقع نہیں ملا تو وہ کہتا ہے چلو استاد بن جاؤ، چاہے خاتون ہو، شادی نہیں ہو رہی، چلو ابھی تو وقت پڑا ہوا ہے، ڈگری ہو گئی ہے، چلو بھائی معلمہ بن جاتے ہیں، استانی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہے فل ٹائم ایکٹیویٹی۔ جو استاد کے پیشے کے اندر آئے وہ سمجھ کر آئے کہ یہ انبیاء کا پیشہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، یہ نئی نسل کو تیار کرنے کا کام ہے۔ دیکھیں کوئی بھی پیشہ ورانہ کام معاشرے کے اندر آپ کریں گے اس کا معاوضہ آپ کی محنت کے عوض نہیں ملے دیا جاتا، تو تعلیم کا بھی نہیں ملے گا۔ ہاں لیکن یہ اتنا بڑا منصب ہے کہ آپ کو جو اس سے عزت اور کیا کہتے ہیں سرفرازی ملتی ہے، کسی اور پیشے کے اندر اس طریقے سے نہیں ہے۔ تو جو تعلیم دینے والے استاد ہیں، اساتذہ ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ اس سرگرمی کو دلچسپی کے ساتھ کریں جتنا کر سکتے ہیں، اپنی ذاتی زندگی کے سارے مسائل کے باوجود بھی تعلیم کے شعبے کے اندر اب آئے ہیں تو یہ کم سے کم سوچ کر آئیں کہ اس کی جگہ آپ کا بچہ ہوگا تو آپ کتنی فوکس کریں گے، اپنے بچہ سمجھتے ہوئے اگر آپ اس 15-20 بچوں کی کلاس میں اس بات کو اگر یوں مختصراً کہوں کہ اس تعلیمی نظام کے اندر یا بطور استاد آنے والے افراد اس کو ملازمت سمجھ کر نہ آئیں، بالکل، بلکہ اس کو ایک مشن سمجھ کر آئیں۔ سمجھتا ہے، اس سے قطع نظر کہ آپ کو کیا معاوضہ مل رہا ہے، بالکل بالکل آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ بالکل بالکل، آپ نے بالکل دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ میں اپنی بات کروں گا کہ جو کچھ میں نے اپنے اساتذہ سے سیکھا وہ میں آگے ڈیلیور اس لیے نہیں کرتا کہ مجھے اس کا معاوضہ نہیں ملتا۔ جی ہاں، جی ہاں، تو یہ ہمیں اساتذہ کو جگانا ہوگا، زیادہ ہمیں اساتذہ کے پر کام کرنا ہوگا۔ خیر، اب ذرا سا ہم چلتے ہیں کہ آپ کا بچپن، میرا بچپن، ہم لوگوں کو غیر نصابی سرگرمیوں کے اندر کافی وقت ملتا تھا اور بہت زیادہ اسکولوں کی طرف سے اور گھر والوں کی طرف سے غیر نصابی سرگرمیوں کی پشت پناہی کی جاتی تھی۔ غیر نصابی سرگرمیوں میں سب سے بڑا جو سرگرمی تھی وہ یہ کہ ہر گھر میں 4-5 رسائل ہوتے تھے جس سے آپ نے بھی سیکھا اور ہم نے بھی سیکھا، اور آپ نے اس سے جو کچھ سیکھا وہ آگے ڈیلیور بھی کیا۔ تھوڑا سا مجھے بہت مختصر سا ساتھی رسالے کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے، پھر ہم اس کے بعد آگے بڑھیں گے، دوسرے جو آپ کے پروجیکٹ ہیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ساتھی رسالہ بذات خود اس کا یہ کیا چیز ہے، کوئی کمرشل پروجیکٹ ہے یا کوئی مشن ہے یا کیا ہے یہ؟ جی، ساتھی رسالہ جو ہے اسلامی جمعیت طلبہ کا ایک ادارہ ہے، اس کے تحت نکلتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اسکول گوئنگ چلڈرن ہیں، اسکول جانے والے بچے، ان کی تربیت، ان کو نیک بنانا، ان کے اخلاق و سیرت و کردار کو سنوارنے کا مشن لے کر اٹھیں اور نظریاتی تربیت ان کی کرنا۔ اور یہ کام ساتھی تقریباً 40 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے، الحمدللہ اس کو انجام دے رہا ہے، 45 سال ہونے کو آ رہے ہیں، اور اس میں سارے طلبہ آتے ہیں، اپنا وقت گزارتے ہیں، 2-3 سال 4 سال جتنا ان کو موقع ملتا ہے اس میں صرف کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی تعلیمی زندگی ختم ہوتی ہے تو ہم عملی زندگی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ہم بھی اسی میں سے ایک حصہ تھے، اور نظریاتی تربیت کے اندر اس کا بڑا مرکزی کردار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو کچھ اس کے اندر یہ سیکھا، لکھنے کی صلاحیت ہمارے اندر بھی اس کے نتیجے میں پیدا ہوئی، اس کو پڑھنے کے نتیجے میں، تو یہ رسالہ معاشرے کے اندر اس نے ایسے ایسے قلمکار تیار کیے۔ منیر احمد راشد اس میں لکھا کرتے تھے، بڑے قلمکاروں نے اس کے اندر جو وہ لکھا، اور آج الحمدللہ انہوں نے اپنا نام بھی کمایا اور کتابوں کے اچھے مصنف ہیں، کافی مدیران تیار ہوئے، ہم تیار ہوئے، معاشرے کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ ساتھی رسالے کا کنٹریبیوشن ہے۔ اس طرح بے شمار رسالے جو بچوں کے نکل رہے ہیں، بچوں کے ادب کے اندر یہ خود ایک موضوع ہے۔ ہمارے بلکہ ساتھی کے سابق مدیر، میرے بعد مدیر بنے اعظم طارق نے پورا اس میں وہ کیا، مقالہ لکھا ہے کہ بچوں کا رسائل کا کردار کیا ہے، اور بچوں کے رسائل پر ہمیشہ توجہ کم رہی ہے، بچوں کے ادب پر ہی توجہ کم رہی ہے۔ ہماری پاکستان کی تاریخ کے اندر بھی مجموعی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر اس کی حوصلہ افزائی کم کی جاتی ہے، جبکہ بڑا بنیادی ادب ہے۔ امریکہ کے اندر بھی بچوں کے رسالے چھپتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پرنٹ ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر پرچے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان کی جو ہے وہ سرکولیشن ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہم نام دے دیتے ہیں کہ جی گیجٹس آ گئے ہیں اور فلاں آ گئے، وہ تو سب سے زیادہ وہاں پر موجود ہیں، تو ریڈنگ تو وہاں کم ہونی چاہیے۔ جاپان میں گیا تو وہاں بھی میں نے مشاہدہ کیا۔ تو بچوں کے ساتھی رسالے کا بڑا کنٹریبیوشن یہ کہ اس نے لوگوں ریڈرشپ بھی پیدا کی ہے۔ اچھا، ساتھی رسالے کے بارے میں ذرا سا میں جاننا چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ بظاہر یہ کمرشل ایکٹیویٹی نظر آتی ہے، جی ظاہر ہے کہ مارکیٹ کے اندر سٹال پر بھی موجود ہے، آپ لگوا لیں، گھر کے بھی آئے گا، آپ کے مختلف جگہوں پر اویلیبل ہوتا ہے، تو یہ کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ میں نمبرز کی بات نہیں کروں گا، ظاہر ہے کہ
ہر ادارے کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے نمبر کا وہ نہ کیا جائے، لیکن جس طریقے سے آپ نے بتایا کہ 75,000 بچوں تک یہ پیغام پہنچتا ہے، ایک یا پہنچتا رہا ہے، اب پتہ نہیں کتنا پہنچ رہا ہے، تو ساتھی رسالے کے جو وہ ہے اکنامکس ہے، کیا یہ اپنے خرچے پورے کرتا ہے؟ مختلف ادوار میں مختلف حالات رہے ہیں، جب یہ ایسا عمومی بھی رہا نوعیت کہ کی بات عمومی کریں۔ نوعیت کے اندر تقریباً کر لیتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ رسالہ نکلتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، بچے پڑھتے ہیں، تو بنیادی طور پر فائدہ نہیں دیتا، یہ کمرشل ایکٹیویٹی نہیں ہے، یہ مشنری بنیادوں پر ہی نکل رہا ہے، خسارہ ہوتا ہے تو جمعیت سپورٹ کرتی ہے، نہیں ہوتا تو اس سے جو ہے وہ کچھ اگلے خسارے کا انتظام کر لیا۔ انتظام کر لیا جاتا ہے۔ میرے زمانے میں الحمدللہ ہم نے اس قابل کر لیا تھا کہ ساتھی جو ہے وہ سرپلس کے اندر چلا گیا تھا الحمدللہ، جب میں مدیر رہا جہاں سے ساتھی رسالے کو میں نے چھوڑا تو رسالہ سرپلس کے اندر تھا، 16,000 سرکولیشن ہو چکی تھی اس وقت، اور اس زمانے میں اس کی سرکولیشن جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ 33,000 تک بھی گئی ہے، جو بتاتے ہیں ہمارے مدیران صابر۔ تو بہرحال یہ اس میں بہرحال اب تو کمی ہے، حالات جس طریقے سے جا رہے ہیں، تو بہرحال جو بھی رسالہ نکال رہا ہے کوئی سب کمرشل یا شوق کی بنیاد پر نکال رہے ہیں، سو کوئی مدیر جو ہے وہ اس سے فائنینشیل ایکٹیویٹی یا کمرشل اپنا ذاتی بھی نکال رہا ہے تو کمرشل نہیں سروائیو کرتا۔ نہیں دیکھیے، بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ آپ کے جو عملہ ہے چاہے وہ رضاکار ہے یا ملازم ہے، اس کی تنخواہیں ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم جب پورے سیٹ اپ کو دیکھتے ہیں تو کوئی بھی جریدہ جو ہے وہ جب تک اپنے اخراجات پورے نہ کر رہا ہو تو چل نہیں سکتا، بالکل، یا پیچھے جب تک کوئی سپورٹ نہ ہو، بالکل۔ اچھا، میں آؤں گا آپ سے فصیح بھائی، ساتھی رسالے سے جو کچھ آپ لوگوں نے سیکھا، ظاہر ہے کہ ایک چیز تو یہ سیکھی سب سے بڑی کہ اس کو وائبل ہونا چاہیے، کمرشل ہونا ضروری نہیں ہے۔ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ آپ نے یا دیگر ساتھیوں نے ساتھی رسالے سے سیکھا، اس کو آپ نے پے بیک کرنے کی کوشش کی، مختلف جرائد آپ نے بچوں کے لیے جاری کی۔ جی ہاں، جی ہاں، ایک میرے خیال میں اردو میں ہے جگمگ تارے کے نام سے، اور ایک انگریزی میں ہے وی شائن کے نام سے۔ بالکل۔ پہلی چیز تو مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ساتھی رسالہ ٹھیک ہے اپنے مقاصد پورے کر رہا ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ اخراجات پورے نہ کر رہا ہو، تو کیا وی شائن اور جگمگ تارے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ بالکل، وی شائن جگمگ تارے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم انگلش میگزین جو انگلش لیڈرشپ ہے پاکستان کے اندر، ان کے لیے ایک ایسا میگزین لے کر آئیں کہ جو ان کی علمی اور یعنی اکیڈمک نیڈ کو بھی پورا کرے، اور یہ ایجوکیشنل انٹرٹینمنٹ میگزین کے طور پر معاشرے کے اندر سرو کرے اور بچوں کی ضروریات کو پورا کرے۔ اور جگمگ تارے بھی ہم نے اسی لیے شروع کیا، پرائمری کے بچوں کا اردو میگزین نکالا، کیونکہ پرائمری کے میگزین عام طور پر ہیں نہیں، اور جو چلے بھی وہ پھر بند ہو گئے، کہ یہ بچوں کی تربیت بھی کرے اور اسکولوں میں اردو کو فروغ دینے میں اپنا کردار ادا کرے۔ تو الحمدللہ خسارہ تو ہے ہمیں بھی، ہمیں ہو رہا ہے، لیکن الحمدللہ کہ اور مزہ آ گیا۔ جی ہاں، اس لیے کہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا معاملہ، اگر آپ چل رہے ہیں الحمدللہ، خسارے کے بغیر بھی چل رہے ہیں تو الحمدللہ۔ صحیح۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپورٹ کرنے والوں کا کی سپورٹ رہتی ہے الحمدللہ، جب آپ کام کرتے ہیں، آپ مشن لے کر اٹھیں، مقصد لے کر اٹھیں، لوگ بہت سارے مل جاتے ہیں، لوگ مل جاتے ہیں سبسیڈائز طریقے سے آپ کو جب اچھا، ایک چیز جو میں جاننا چاہوں گا وہ یہ کہ بچے کے ہاتھ میں رسالہ پہنچانا، اس کی کاسٹ ہے۔ جی جی۔ اچھا، پہلے تو یہ تھا جب ہمارا اور آپ کا دور تھا تو گھر میں اخبار آتا تھا، ساتھ میں ایک رسالہ بھی آ جاتا تھا۔ جی ہاں، ہاکرس کے ذریعے، یا کبھی مارکیٹ جانا ہوا، ہاکر کی اسٹال کے لٹکا ہوا ہے، لے لیا، والدین کے ساتھ مارکیٹ گئے، دکان میں لٹکا ہوا، لے لیا۔ یعنی بچے کو رسالے کے بارے میں اطلاع دینے کا اتنا خرچہ نہیں تھا جتنا اب ہے۔ اب بچے کو ہم کیسے اطلاع دیں گے، یار یہ رسالہ موجود تو ہمارے پڑھنے کے لیے ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ بچہ کیسے موٹیویٹ ہوگا رسالہ پڑھنے میں؟ کیا آج کے دور میں بچے کو کسی مخصوص رسالے کی طرف راغب کرنے کا کوئی طریقہ موجود ہے؟ دیکھیے، اس میں سب سے پہلے تو بنیادی کردار والدین کا ہے، کہ والدین اپنے بچوں کو اس کی طرف لے کر آئیں، اگر وہ شعور رکھتے ہیں تو بچوں کو مطالعے کی طرف راغب کریں گے کہ اس کی کیا اہمیت ہے۔ دوسرا، تعلیمی ادارے کا کردار ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے زمانے میں والدین کو شعور تھا۔ دوسری بات یہ کہ اس طرح کی کوئی مصروفیات
گیجٹس کی صورت میں یا IT کے کمپیوٹر کے اندر جتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی، سوشل میڈیا کا دور، یہ نہیں تھا. تو ہماری واحد سرگرمی باہر کھیلنا ہوا کرتا تھا یا گھر میں کچھ پڑھنا ہوتا تھا، رسالہ پڑھنا یا کہانیاں پڑھنا. تو یہ دلچسپی بھی کسی نے دی نا، ورنہ کچھ اور بھی ہو سکتی تھی. اس زمانے میں ایکس باکس بھی آتے تھے اور یہ سب اور گیمنگ ہوتی تھی، لیکن ہم نے کبھی الحمدللہ بچپن میں دیکھی نہیں ہے. بلکہ کبھی ہم نے باہر جو گیمنگ ہوتے تھے، وہ دکانیں بنی ہوتی تھی، وہاں جا کے ویڈیو گیم کی دکانیں ہوتی تھی، تو ایسا لگتا تھا کہ وہاں جانا حرام ہے. شریعت میں حرام جس طریقے سے ہوتی ہے نا چیز، تو ہمارے لیے وہ حرام ہے. ہم نے یہ تصور کیا ہوا تھا، والدین نے کبھی منع نہیں کیا تھا، لیکن ایک کانسیپٹ بٹھایا ہوا تھا کہ اچھے لڑکے نہیں جاتے. تو یہ والدین کی تربیت کا بھی بڑا ہے. دوسری بات یہ اسکول کا میں نے آپ سے کہا. اب میں جامعہ نمان کے کچھ تجربات شیئر کرتا ہوں. یہاں پر ہم نے لائبریری کا ماحول بنانے کے لیے بچوں کو علم کتابوں سے جوڑنے کے لیے اردو کے ہی سبجیکٹ کے اندر کتابوں سے شغف پیدا کروایا، کتابیں ایشو کروائیں، کہانیوں کی کتابوں کا ذوق دیا. ابھی گزشتہ دنوں ہم نے دو سال ہو گئے، سال ڈیڑھ سال پہلے ہم نے پوری کتاب دوستی مہم کے نام سے پوری مہم شروع کی. اس کا ڈاکومنٹیشن کی بیٹھ 50 سے 60 ایکٹیویٹیز نکالی کہ بچے کو کیسے کتاب سے خرید کیا جائے. اس میں بڑی سے بڑی سرگرمی سے لے کر کلاس روم کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹی تک شامل ہے. مثال کے طور پر ہم نے طے کیا کہ ہم بچے کو کہانی سنائیں گے کتاب سے دیکھ کر. جب آپ کتاب سے دیکھ کر کہانی سناتے ہیں، بچہ کہتا ہے کہ بھائی یہ کتاب اچھا، اس میں کہانی ہے، مجھے کتاب چاہیے. پھر ہم نے یہ آئیڈیا بھی کیا کہ اسکول میں تشہیری کتب آویزاں کرتے ہیں نا، تو ہم نے کہا ایک آئیڈیا، ہمارے نجیب بھائی نے مشورہ دیا، آئیڈیا دیا کہ یہ جو سڑکوں پر سینما گھروں میں لوگ سینما فلمیں دیکھنے جاتے ہیں، تو فلم دیکھنے سے پہلے اس کو پتہ لگ جاتا ہے سینما گھر میں داخل ہونے سے پہلے کہ باہر کے فلم کون سی چل رہی ہے اور ہیرو کون ہے اور ہیروئن کون ہے اور کیا، اور کیونکہ بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم اس سلسلے کو ابھی فی الحال یہاں روکتے ہیں، اور اگلے حصے کے اندر انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں نے بچوں کو کتاب سے کی طرف راغب کرنے میں، نصابی اور غیر نصابی دونوں کتب کی طرف راغب کرنے میں جو اقدامات اٹھائے ہیں وہ کیا ہیں اور ان کا فائدہ کیا پہنچا ہے.